अजीज सामेईन, आज हम एक किताब पर गुफ्तगू करेंगे और उसका तज्जिया पेश करने की कोशिश करेंगे। ये लफ्ज़ बा लफ्ज़ तर्जमा नहीं बल्कि मुसन्निफ़ के तालीमी मकासद के लिए पेश किए गए नज़रियात और अफ़कार का खुलासा है। ऑडियो एआई पर मबनी है, इसलिए मुमकिन है कि कहीं कहीं गिरामर और तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हो जाएं, इसके लिए पेशगी माज़रत कबूल कीजिए। हम सामेईन से गुजारिश करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद किसी मौजू आ किताब पर बात करें तो अपनी तजावीज़ ज़रूर भेजें। आखिर में दरख्वास्त है कि इस चैनल और हमारी काविश को सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया। अच्छा, तो आज हम कार्ल सेगन की मशहूर किताब कायनात, एक कायनाती सफ़र के कुछ अहम हिस्सों पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये किताब कायनात की जो 15 अरब साला कहानी है और साइंस और तहजीब कैसे साथ साथ बढ़े, इस सब पर है। और उन शख्सियात का भी जिक्र है जिन्होंने हमारी समझ को बदला। सेगन की खास बात यही थी, वो मुश्किल बातें भी बड़े दिलचस्प अंदाज में समझा देते थे। बिल्कुल, वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तो थे ही, फल्कियात और खलाई साइंस के, लेकिन नासा के जो बड़े मिशन थे, मैरिनर, वाइकिंग, वॉयेजर, अच्छा, जी, उन सब में उनका बड़ा अहम किरदार था। इसीलिए तो उन्हें नासा के बड़े एजाज़ात भी मिले। वो आवाम तक साइंस पहुंचाने में यूं समझे माहिर थे। तो आज इन इक़्तिबासात से हमारी कोशिश यही है कि कायनात में हमारी क्या जगह है और ये जो साइंसी खोज का सफ़र है उसके कुछ बुनियादी ख्याल समझ में आए। अच्छा, तो आपने कहा किताब का आगाज़ ही एक पुराने कौल से होता है। जी, सेलिका का कॉल है तकरीबन 2000 साल पुराना। वो कहते हैं कि भाई वक्त के साथ वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी जो अभी छुपी हुई हैं, और आने वाली नस्लें हैरान होंगी कि हम वो बातें क्यों नहीं जानते थे जो उनके लिए बिल्कुल जाहिर होंगी। ये एक तरह से मुस्तकबिल की दरियाफ्तों का इशारा है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि अगर हम पुराने वक्तों को देखें, जैसे वो 1000 साल कब्ल मसीह में असूरियों का जिक्र था, दांत के दर्द का मंतर, जी जी, तो वो एक रोजमर्रा के मसले को भी कायनात की तख्लीक से जोड़ रहे थे। कोशिश तो वो भी कर रहे थे दुनिया को समझने की, है ना? बिल्कुल, नियत तो समझने की ही थी, बस उनके पास वो तरीका नहीं था जिसे आज हम साइंस कहते हैं। सही। आज साइंस ने हमें दिखाया है कि ये कायनात कितनी कितनी वसी और पुरानी है। इसमें शायद इंसानी मामलात बहुत छोटे लगते हैं। हाँ, ये ख्याल तो आता है। लेकिन साइंस ही ये भी बताती है कि हम असल में इसी कायनात का हिस्सा है, इसी से बने हैं, हमारी किस्मत भी इससे जुड़ी है। तो ये कोई बेगानगी नहीं बल्कि ताल्लुक का एहसास है। और सेगिन ने तो ये ताल्लुक खुद भी महसूस किया होगा जब वो वाइकिंग लैंडर टीम के साथ थे मरीख की खोज में। जी बिल्कुल, वाइकिंग टीम का हिस्सा थे। उन्हें वहाँ फील्ड में अंदाजा हुआ कि इतनी बड़ी, इतनी अहम दरियाफ्तें हो रही हैं, लेकिन आम लोगों तक वो जोशो खरोश नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल, खास तौर पे जब मरीख पर जिंदगी के कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिले ना, तो मीडिया ने भी दिलचस्पी लेना कम कर दी। सेगिन के लिए ये एक क्या कहते हैं, अहम नुक्ता था। तो क्या इसी वजह से उन्होंने फिर टीवी का सोचा? हाँ, गालिबन यही वजह थी। उन्होंने और बी जेंट्री ली ने महसूस किया कि साइंस को ज़्यादा दिलकश अंदाज में पेश करना चाहिए। अच्छा। फिर उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी बनाई और केसीईटी के साथ मिलकर वो 13 किस्तों वाली मशहूर ज़माना सीरीज बनाई, कॉस्मोस। कॉस्मोस, जी हाँ। मकसद सिर्फ फल्कियात बताना नहीं था, बल्कि उसे इंसानी तारीख, तहजीब, इस सब के बड़े तनाजुर में रखना था। और वो कामयाब भी खूब हुए। सुना है कोई 140 मिलियन लोगों ने दुनिया भर में देखी। ये तो बहुत बड़ी तादाद है। जी वाकई, इससे पता चलता है कि लोग साइंसी सवालात में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, बस उन्हें सही तरीके से पेश किया जाए। सही। सीगन का यही मानना था कि साइंस समझना सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं, ये सबके लिए जरूरी है, हमारी बका के लिए भी, और वैसे भी इल्म हासिल करना एक खुशी है। और ये किताब और टीवी सीरीज ये जुड़ी हुई हैं? हाँ, काफी हद तक, लेकिन किताब में कुछ जगहों पर ज्यादा गहराई है, ज्यादा तफसील है। अच्छा, और ये नुक्ता भी अहम है कि साइंस कोई पत्थर पर लकीर नहीं होती, ये खुद को बेहतर करती रहती है। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। जैसे किताब में न्यूट्रिनो का जिक्र है, नन्हे से ज़र्रात हैं, उनके बारे में जो नई दरियाफ्तें हुई, फ्रेडरिक राइन्स के तजुर्बात वगैरह, जी। वो सूरज कैसे काम करता है, कायनात का मुस्तकबिल क्या होगा, इन सब के बारे में हमारी समझ को बदल सकती हैं। तो साइंस हमेशा आगे बढ़ती रहती है। एक और दिलचस्प बात जो मुझे इक़्तिबास में लगी, वो सीरीज की फिल्मबंदी के वक्त की मुश्किलात थीं। जैसे मिस्र, यूनान, चेकोस्लोवाकिया में फौजी मौजूदगी, रुकावटें। हाँ, ये भी था। ये याद दिलाता है कि साइंस कोई अलग थलग चीज नहीं, ये भी इंसानी दुनिया के हालात से जुड़ी हुई है। दुरुस्त फरमाया।
یہ سائنسی کوششوں کا انسانی پہلو ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ اقتباسات ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ سائنس ایک زبردست ذریعہ ہے کائنات کو سمجھنے کا، جی، اور یہ کہ ہم انسان اس وسیع کائنات کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں، اور سائنس کو سمجھنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ ایک خوشی بھی دے سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے نا؟ سینیکا اور سیگن دونوں مستقبل کی دریافتوں کی بات کر رہے تھے۔ صحیح۔ تو آج وہ کون سے کائناتی راز ہیں جو ہمارے لیے تو چھپے ہوئے ہیں مگر شاید اگلی نسلوں کے لیے وہ بالکل عام سی باتیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کائنات سے ہمارے تعلق کے بارے میں یہ باتیں ہمیں اور کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، یہ واقعی غور طلب ہے۔ آج ہم کارل سیگن کی مشہور کتاب کائنات کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ کائنات اتنی بڑی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس میں ہم کہاں ہیں؟ جی، اور یہ زندگی زمین پر شروع کیسے ہوئی؟ بالکل، اور ہمارا مقصد ہے کہ ان تحریروں سے جو دلچسپ باتیں ہیں نا وہ نکالیں، صحیح، سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ کائنات کتنی وسیع ہے، زمین پر زندگی کیسے بنی، اور علم کی تلاش میں انسان کا سفر کیسا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سیگن کہتا ہے کائنات وہ سب کچھ ہے جو ہے یا کبھی تھا یا کبھی ہوگا۔ اس کے بارے میں ہلکا سا سوچیں بھی تو دماغ گھوم جاتا ہے نا؟ واقعی اس کی وسعت اور عمر کا اندازہ لگانا یہ عام انسانی سمجھ سے تو باہر ہے۔ بالکل۔ ہم ایک بہت بڑے سمندر میں اور ایک بہت بہت لمبے وقت کے بیچ میں کہیں ہیں، سمجھے؟ ہاں، فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں روشنی کی رفتار سے ناپتے ہیں، یعنی نوری سال میں۔ نوری سال؟ جی، وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے، اور روشنی آپ سوچیں ایک سیکنڈ میں زمین کے گرد 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اوہ، زبردست۔ اور سیگن یہ بھی کہتا ہے کہ زمین کوئی خاص جگہ نہیں ہے، مطلب کائنات کا کوئی مرکز نہیں ہے۔ صحیح۔ زیادہ تر تو کائنات خالی ہی ہے۔ ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہ سب مل کر بھی بہت کم جگہ گھیرتے ہیں۔ بالکل، اربوں کہکشائیں ہیں اور ہر ایک میں پھر اربوں ستارے۔ تو اندازہ یہ ہے کہ کوئی 10 ارب خرب یعنی 1022 سیارے ہو سکتے ہیں۔ اور جب یہ نمبر سنتے ہیں نا تو فوراً دماغ میں سوال آتا ہے، کیا اتنی بڑی کائنات میں صرف ہم ہی ہیں؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ کیا زندگی صرف اسی ایک چھوٹے سے نیلے سیارے پر ہے؟ امکان تو زیادہ یہی لگتا ہے کہ شاید کہیں اور بھی ہو۔ ویسے یہ جاننا کہ زمین کتنی بڑی ہے یا اصل میں کتنی چھوٹی ہے کائنات کے مقابلے میں، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جی جی، یہ دریافت ہوئی تھی قدیم مصر کے شہر اسکندریہ میں۔ اسکندریہ، ہاں۔ وہاں ایراتوستھنیز نامی ایک عالم تھے۔ انہوں نے صرف، آپ سوچیں، لاٹھیوں، آنکھوں، قدموں اور اپنے دماغ سے کمال ہے۔ زمین کا گھیرا یعنی سرکمفرنس حیران کن حد تک ٹھیک ناپ لیا تھا۔ بالکل، اور یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سائنس میں شک کرنا، سوال پوچھنا اور پھر تصور کرنا، امیجن کرنا کتنا ضروری ہے۔ صحیح۔ ایراتوستھنیز کا کام جو تھا وہ اسکینڈریا کی عظیم لائبریری کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وہ دنیا کا پہلا بڑا علمی مرکز تھا جہاں دنیا بھر کا علم اکٹھا ہو رہا تھا۔ تو یہ صرف پیمائش نہیں تھی، یہ دنیا کو سمجھنے کی ایک بڑی کوشش تھی۔ بالکل، ایک پوری روایت تھی۔ اچھا، تو زمین کا سائز تو پتہ چل گیا، مگر اس پر یہ زندگی کیسے شروع ہوئی؟ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر ساری زندگی کاربن والے خاص سالموں، آرگینک مالیکیول سے بنی ہے۔ جی، کاربن پر مبنی۔ پر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کا جواب ہے ارتقاء میں، ایوولوشن۔ ارتقاء؟ جی، جسے چلاتا ہے قدرتی چناؤ، یعنی نیچرل سلیکشن۔ جیسا ڈارون اور والیس نے بتایا تھا کہ ماحول خود ہی ایک طرح سے چنتا ہے کہ کون سی جاندار قسمیں زندہ رہنے کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ اچھا، یہ کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، بس وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا جاتا ہے۔ جو زیادہ موزوں ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مزے کی مثال وہ جاپان کا ہائیکے کیکڑا ہے، ہائیکے کریب۔ او ہاں، وہ سامورائی کیکڑا۔ ہاں، وہاں کی مچھیرے صدیوں تک انجانے میں ان کیکڑوں کو واپس سمندر میں پھینک دیتے تھے جن کے خول پر بنی لکیریں انہیں غصے والے سامورائی سپاہی جیسی لگتی تھیں۔ اچھا، تو انہوں نے خود ہی بغیر کسی ارادے کے ایسے کیکڑوں کی نسل بڑھا دی جن پر یہ شکل زیادہ واضح تھی۔ تو یہ مصنوعی چناؤ ہو گیا، آرٹیفیشل سلیکشن، انسان کی وجہ سے۔ بالکل۔ اور قدرتی چناؤ تو خیر اربوں سال سے چل رہا ہے۔ زمین پر زندگی تقریباً 4 ارب سال پہلے
بہت ہی سادہ سالموں سے شروع ہوئی۔ 4 ارب سال؟ جی، پھر وہ آہستہ آہستہ پیچیدہ ہوتے گئے اور آخرکار ڈی این اے جیسے مالیکیول بنے۔ ڈی این اے جو اپنی کاپی خود بنا سکتا ہے؟ بالکل، یہ زندگی کا نقشہ ہے، ہدایت نامہ سمجھ لیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ زمین پر تمام جانداروں کا یہ بنیادی کوڈ، یہ جینیاتی زبان تقریباً ایک جیسی ہے۔ سب کا، پودوں سے لے کر انسانوں تک؟ جی ہاں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کا آغاز کہیں نہ کہیں ایک ہی ہے، ایک مشترکہ جد ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ اچھا، تو اگر زندگی کے یہ بنیادی اجزاء، یہ کاربن والے سالمیے کائنات میں عام ہیں، اور وہ ہیں عام، ستاروں کے بیچ گیس اور دھول کے بادلوں میں بھی ملتے ہیں۔ اچھا، تو پھر کیا دوسرے سیاروں پر بھی زندگی ہو سکتی ہے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے آج کل۔ ہو سکتا ہے وہاں کی زندگی کی کیمسٹری یعنی بنیاد ہمارے جیسی ہی ہو، کاربن پر مبنی۔ لیکن ضروری نہیں کہ وہ جاندار دکھنے میں ہمارے جیسے ہوں، وہ بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ سیگن نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ شاید مشتری جیسے گیسی سیارے کے بادلوں میں تیرنے والے بڑے بڑے غبارے جیسے جاندار ہوں۔ واہ، غبارے جیسے؟ ہاں، یا ان کا شکار کرنے والے شکاری۔ وہ ماحول بالکل مختلف ہے، تو وہاں زندگی بھی بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔ تو سیگن کہتا ہے کہ حیاتیات یعنی بائیولوجی وہ تاریخ کی طرح ہے، آج کیا ہو رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے ماضی کو تفصیل سے جاننا ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان تحریروں سے ہم نے کائنات کی وسعت کا اندازہ لگایا، ایراتوستھینز کی ذہانت دیکھی جس نے زمین کو ناپا، اور ڈارون اور والیس کے نظریات سے سمجھا کہ زمین پر زندگی کا تانا بانا کیسے بنا۔ اور یہ کہ زندگی کی ایک جیسی کیمسٹری اور مشترکہ آغاز ہمیں زمین کے ہر جاندار سے جوڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں واقع ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم کون ہیں اور اس اتنی بڑی کائنات میں ہماری جگہ کیا ہے۔ جی ہاں، جیسا سیگن نے کہا تھا، ستاروں کی دھول سے بنے ہیں، سٹار ڈسٹ۔ ہی سنیں، وہ کیسی ہوں گی؟ آج ہم نظام شمسی، سیاروں کی کہانی کے اقتباسات کی روشنی میں ایک تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ انسان نے وقت کے ساتھ آسمانوں کو کیسے سمجھا ہے، مطلب قدیم تصورات سے آج کی سائنس تک کا سفر۔ جی بالکل، اور اس سفر میں خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ کیسے تہمت پرستی جیسے علم نجوم سے ہٹ کر مشاہدے اور ریاضی پر مبنی علم فلکیات نے جگہ بنائی۔ ہاں، اور اس میں کیپلر اور نیوٹن جیسے نام بہت اہم ہیں۔ یقیناً، اور یہ بھی کہ یہ سارا علم کائنات میں ہماری اپنی جگہ اور زمین کی اہمیت کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں قدیم نظریات سے۔ شروع میں تو یہی سمجھا جاتا تھا نا کہ آسمانی اجسام، ستارے، سیارے، یہ سب ہماری قسمت پر اثر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، یہ خیال بہت عام تھا، زرتشتی حوالوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ جو ہم آسمان پر شکلیں دیکھتے ہیں، ستاروں کے جھرموٹ، ارے ہاں، جیسے وہ ریچھ کی شکل یا اور بھی کئی، یہ تو بس انسان کا اپنا تخیل ہے۔ بالکل، آج کا انسان دیکھتا تو شاید فریج یا گاڑی کی شکل بنا لیتا۔ اسی سوچ سے تو علم نجوم یعنی ایسٹرالوجی نکلا۔ بطلیمیوس کا نام آتا ہے اس میں، ہے نا؟ جی، بطلیمیوس نے ذاتی ذائچے بنانے کو بہت فروغ دیا، اور اس کے اثرات آج تک ہماری زبان میں بھی ہیں، جیسے انگریزی لفظ ڈیزاسٹر۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے برا ستارہ۔ تو دیکھیں یہ خیال کتنا گہرا تھا۔ آج بھی اخباروں میں ذائچے چھپتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن سائنس تو اسے نہیں مانتی، ٹھیک کہا نا؟ جی بالکل نہیں، سائنسی آزمائش پر یہ پورا نہیں اترتا۔ مثلاً جڑواں بچے جو ایک ساتھ پیدا ہوں، ان کی زندگیاں اکثر بالکل مختلف ہوتی ہیں، اور نجومی خود بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے۔ تو علم نجوم اور علم فلکیات یعنی ایسٹرالوجی اور ایسٹرونومی میں فرق واضح ہے۔ آج واضح ہے۔ بطلیموس کے زمانے میں شاید اتنا نہ ہو، لیکن ایسٹرونومی کی عملی اہمیت شروع سے تھی۔ ہاں، جیسے قدیم تہذیبیں وقت کا حساب رکھنے کے لیے، موسموں کا پتہ لگانے کے لیے آسمان دیکھتی تھیں، چانکو کینین، سٹون ہینج۔ بالکل، زراعت کے لیے، اپنی بقا کے لیے یہ ضروری تھا۔ اور اسی ضرورت نے مشاہدے کو، ریاضی کو، حتیٰ کہ لکھنے پڑھنے کو بھی فروغ دیا۔ اور پھر آتے ہیں کیپلر، جوہانس کیپلر۔ جی، کیپلر ایک بہت ہی دلچسپ کردار ہے۔ وہ مذہبی آدمی تھے اور کائنات میں خدا کی بنائی ہوئی ایک ترتیب، ایک ہارمنی تلاش کر رہے تھے۔ اور انہوں نے کوپرنکس کا نظریہ مان لیا تھا کہ سورج مرکز میں ہے،
زمین نہیں۔ ہاں، وہ سورج مرکزی نظام کے قائل تھے، لیکن اصل چیلنج تب آیا جب انہوں نے ٹائکو براہی کے مریخ کے مشاہدات پر کام شروع کیا۔ ٹائکو براہی وہ بہت دقیق مشاہدے کرنے کے لیے مشہور تھے، ہے نا؟ جی ہاں، اس وقت کے سب سے بہترین مشاہدات۔ کیپلر نے سالوں کوشش کی کہ مریخ کے مدار کو ایک پرفیکٹ دائرہ ثابت کر سکے، جیسا کہ قدیم یونانی مانتے تھے، مگر وہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، حسابات مل ہی نہیں رہے تھے۔ صرف 8 منٹ قوس کا فرق آ رہا تھا۔ یہ بہت ہی چھوٹا زاویہ ہے، مگر کیپلر کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ 8 منٹ قوس، یہ کتنا ہوتا ہے اندازاً؟ یوں سمجھیں کہ آپ 2 کلومیٹر دور سے ایک سکہ دیکھ رہے ہو۔ اتنا معمولی فرق، لیکن اسی فرق نے انہیں مجبور کیا کہ وہ صدیوں پرانے دائروں کے تصور کو چھوڑ دیں۔ اور تبھی انہوں نے کہا کہ میں کتنا احمق پرندہ رہا ہوں۔ بالکل، اور دریافت کیا کہ سیارے دائروں میں نہیں بلکہ بیضوی یعنی ایلپٹیکل مداروں میں گھومتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی دریافت تھی۔ یقیناً، اور اسی سے کیپلر کے وہ 3 مشہور قوانین نکلے جنہوں نے فلکیات کا نقشہ بدل دیا۔ پہلا قانون، سیارے سورج کے گرد بیضوی یعنی ایلپٹیکل مدار میں گھومتے ہیں اور سورج اس بیضے کے ایک فوکس پر ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا یہ کہ سیارہ جب سورج کے قریب آتا ہے تو تیز چلتا ہے، دور جاتا ہے تو آہستہ، اس طرح کہ وہ برابر وقت میں برابر رقبہ یعنی ایریا طے کرتا ہے۔ اچھا۔ اور تیسرا قانون جو بہت اہم ہے، وہ سیارے کے چکر لگانے کے وقت پی اور سورج سے اس کے اوسط فاصلے اے کے درمیان ایک ریاضیاتی تعلق بتاتا ہے، p² = a³۔ واہ، یعنی ایک مکمل ریاضیاتی نظام۔ جی، اور کیپلر نے یہ بھی سوچا کہ اس حرکت کے پیچھے کوئی طبعی قوت ہونی چاہیے، شاید میگنیٹیس جیسی کوئی چیز، تو اس نے فلکیات کو فزکس سے جوڑ دیا۔ تبھی تو کیپلر نے کہا تھا کہ میں نے آسمانوں کی پیمائش کی، اب میں سایوں کی پیمائش کرتا ہوں۔ ذہن آسمان سے منسلک تھا، جسم زمین پر آرام کر رہا تھا۔ کیا خوب کہا ہے۔ جی، بہت گہری بات ہے۔ لیکن کیا کیپلر یہ سمجھ پائے تھے کہ وہ قوت اصل میں ہے کیا؟ انہوں نے اشارہ ضرور دیا، لیکن اس قوت کو دریافت کرنے کا سہرا آئزک نیوٹن کے سر ہے۔ نیوٹن، کشش ثقل والے؟ بالکل وہی۔ نیوٹن نے بتایا کہ وہی قوت جو سیب کو زمین پر گراتی ہے، وہی چاند کو زمین کے گرد اور سیاروں کو سورج کے گرد مدار میں رکھتی ہے۔ یہ کائناتی کشش ثقل ہے، یونیورسل گریویٹیشن۔ اور انہوں نے وہ انورس اسکوائر لا بھی دیا تھا۔ جی ہاں، کہ یہ کشش فاصلے کے مربع کے حساب سے کم ہوتی ہے، فاصلہ دگنا، کشش 4 گنا کم۔ اور اس ایک قانون نے کیپلر کے تینوں قانون کی وضاحت کر دی۔ بالکل، ریاضیاتی طور پر ثابت کر دیا۔ یہ نیوٹن کی ذہانت تھی۔ پھر بھی وہ کہتے تھے، میں نہیں جانتا دنیا مجھے کیسے دیکھتی ہے، میں تو بس سمندر کنارے کھیلنے والا ایک لڑکا تھا، جو کبھی کبھار کوئی اچھا پتھر یا سیپ ڈھونڈ لیتا، جبکہ سچائی کا سمندر سامنے پھیلا پڑا تھا۔ کیا مال کی عاجزی ہے۔ جی، تو نیوٹن نے ہمیں کائنات کے منظم چلنے کے قوانین بتا دیے، لیکن کائنات میں تو کبھی کبھی اچانک واقعات بھی ہوتے ہیں، جیسے وہ سائبیریا میں ہوا تھا۔ آپ ٹنگیسکا واقعہ کی بات کر رہی ہیں۔ 1908 میں ایک زبردست دھماکہ جس نے میلوں تک جنگل تباہ کر دیا۔ ہاں، وہ کیا تھا؟ بڑا پراسرار واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ تر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہ کسی دمدار ستارے یعنی کومیٹ کا کوئی بڑا ٹکڑا تھا جو زمین کی فضا میں آ کر پھٹ گیا۔ اچھا، دمدار ستارہ؟ جی، یہ زیادہ تر برف، پانی، میتھین، امونیا کے بنے ہوتے ہیں، اس لیے جب وہ فضا میں پھٹا تو زمین پر کوئی بڑا گڑھا یا کریٹر نہیں بنا۔ اور دمدار ستارے تو پرانے وقتوں میں بڑے خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ہیلے کا دمدار ستارہ، جی ہاں، بیوس ٹیپسٹری میں بھی اس کی تصویر ہے۔ لوگ اسے بدشگونی سمجھتے تھے، لیکن نیوٹن نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ بھی سورج کے گرد بیضوی مداروں میں ہی گھومتے ہیں، بس ان کے مدار بہت لمبے ہوتے ہیں۔ اور کیا یہ زمین سے ٹکرا سکتے ہیں؟ امکان کم ہے، لیکن صفر نہیں ہے۔ تنگسکا اس کی ایک مثال ہے۔ اب ذرا ایک اور پڑوسی کی بات کرتے ہیں، سیارہ زہرا کی، وینس کی۔ اسے تو زمین کی جڑواں برہن کہتے تھے۔ ہاں، سائز اور وزن میں زمین جیسا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی دوربین سے دیکھا، گھنے بادلوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ تو لوگوں نے کیا کیا اندازے لگائے ہوں گے؟ بہت عجیب و غریب۔ کسی نے کہا وہاں دلدلی دنیا ہوگی،
किसी ने कहा तेल के समंदर होंगे, किसी ने सोचा कार्बोनेटेड पानी होगा। कार्बोनेटेड पानी। लेकिन जब रेडार और खलाई जहाज जैसे रूस के वेनेरा और अमेरिका के पायोनियर वीनस वहां पहुंचे और बादलों के पार देखा, तो हकीकत तस्वुर से कई ज्यादा खौफनाक निकली। अच्छा, क्या मिला वहां? ज़ोहरा की सतह वो आग का गोला है। दर्जा हरारत तकरीबन 480 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या 480 डिग्री? ये तो बिल्कुल जहन्नम हुआ। बिल्कुल। और हवा का दबाव जमीन के मुकाबले में 90 गुना ज्यादा। वहां खड़ा होना भी मुमकिन नहीं। नाकाबिले यकीन। जमीन की बहन और ऐसी हालत। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है शदीद ग्रीन हाउस इफेक्ट। ज़ोहरा के माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड बेतहाशा है। उसने गर्मी को अंदर कैद कर लिया है। और वो बादल किस चीज के हैं? पानी के नहीं, बल्कि गंधक के, तेजाब के, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। ओह खुदाया, तो सतह पर क्या है? पहाड़, मैदान? जी, रेडार से नक्शे बनाए गए हैं। वहां वसी पथरीले मैदान हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी वादियां हैं। बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है। तो देखिए, आज की गुफ्तगू में हमने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किया। तो हम परस्ती से शुरू करके केपलर और न्यूटन के दरियाफ्त करदा कायनाती कवानीन तक पहुँचे। जी, जिन्होंने हमें सैयारों की हरकत और कशिश सुक़ल को समझने के काबिल बनाया। बिल्कुल। और आखिर में ज़ोहरा की ये कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है, ये जो जहन्नमी माहौल वहाँ बन गया है, ये हमें एक बहुत अहम सबक देता है। क्या सबक? यही कि ज़मीन जैसा सैयारा भी अगर माहौल में शदीद तब्दीलियां आए तो नाकाबिले रहायश बन सकता है। ज़ोहरा एक मिसाल है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कर सकता है। सही कहा आपने। तो जब हम अपनी सनती सरगर्मियों से ज़मीन के माहौल को बदल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, तो क्या दूसरे सैयारों, खास तौर पर ज़ोहरा का मुताला हमें ये याद नहीं दिलाता कि हमारा अपना घर, ये ज़मीन कितनी नाजुक है और उस जन्नत की हिफाजत करना कितना ज़रूरी है? अच्छा जी, आज हम जरा निज़ाम शमसी के दो बड़े मशहूर पड़ोसियों यानी मरीख और मुश्तरी, इनकी गहराई में उतर रहे हैं। आखिर इंसान का तजस्सुस हमें इन सैयारों तक कैसे ले गया और वहां जाके हमें मिला क्या? जी, और इस सारी बातचीत की बुनियाद कार्ल सेगन की जो मशहूर किताब है कॉस्मोस, उसके कुछ हिस्से हैं। बिल्कुल। तो मकसद सीधा सा है, ये देखना कि वक्त के साथ साथ इन सैयारों के बारे में हमारी समझ, हमारा इल्म कैसे बदला है। तो आइए जरा तफसील में जाते हैं। शुरुआत करते हैं मरीख से। लाल सैयारा हमेशा से इंसान को अपनी तरफ खींचता रहा है। 19वीं सदी के आखिर की बात है। एक साहब थे परसिवल लोवेल। उन्होंने दावा किया कि मरीख पर वो बाकायदा नहरों का एक जाल है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सारा ख्याल एक गलत फहमी से शुरू हुआ। शियापेरेली एक इतालवी माहिर फल्कियात थे। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कैनाली। उनका मतलब तो था कुदरती रास्ते या लकीरें, लेकिन अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ कैनाल्स यानी नहरें। अच्छा, तो लोवेल ने इस गलत तर्जुमे को लेकर एक पूरी कहानी बना दी। जी बिल्कुल। एक कदीम तरक्की याफ्ता तहजीब जो खुश्क होते सैयारे पर पानी पहुंचाने के लिए नहरें खोद रही हैं, मतलब एक पूरी दुनिया बसा दी उन्होंने। कमाल है, सिर्फ एक लफ्ज के तर्जुमे से इतनी बड़ी बात फैल गई। लेकिन खैर, जब असल में खलाई जहाज वहां पहुंचे, जैसे मेरिना 9 था, फिर वाइकिंग, हाँ, तो फिर हकीकत सामने आई। क्या मिला वहां? हकीकत तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लोवेल की वो शानदार नहरें कहीं नहीं थी, कुछ भी नहीं। तो फिर सवाल यह है कि लोवेल को नजर क्या आया था? यही तो दिलचस्प सवाल है। शायद वो उस वक्त की दूरबीनें इतनी अच्छी नहीं थीं, फिर देखने की शदीद ख्वाहिश और इंसानी आंख और दिमाग की अपनी महदूदियत, सब मिल मिलाकर शायद एक धोखा सा बना। मतलब जो वो देखना चाहते थे वो उन्हें नजर आ गया। कुछ ऐसा ही लगता है। अच्छा, और फिर वाइकिंग लैंडर ने तो बाकायदा वहां उतरकर मिट्टी खोदी जिंदगी के सबूत तलाश करने के लिए। जी, उसने तजुबात किए, लेकिन नतीजे वो बड़े मिले जुले से थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये जिंदगी की अलामात हैं या कुछ और, यानी गैर वाज़े थे। बिल्कुल। मगर सबसे ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि मरीख की मिट्टी में वो बुनियादी चीज ही नहीं मिली जिससे जिंदगी बनती है, यानी नामियाती मादे, ऑर्गेनिक मैटर जिसे कहते हैं।
بعد میں یہ خیال سامنے آیا کہ شاید مریخ کی مٹی کی اپنی کیمیائی خصوصیات کچھ ایسی ہیں، خاص قسم کے معدنیات وغیرہ، جو خود ہی ایسی سرگرمی دکھا سکتی ہیں جو زندگی جیسی لگیں۔ یعنی زندگی نہ بھی ہو تب بھی ویسے نتیجے آ سکتے ہیں؟ جی ممکن ہے۔ مٹی کے کچھ اجزاء خود ہی ایسے کیمیائی تعاملات کر سکتے ہیں جو بظاہر زندگی کا ثبوت لگیں، لیکن اصل میں ان کا جانداروں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو مطلب مریخ پر زندگی کا سوال وہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے، کوئی حتمی جواب نہیں ملا؟ نہیں، فی الحال تو کوئی پکا جواب نہیں ہے۔ تحقیق جاری ہے، تجسس باقی ہے۔ صحیح۔ مریخ کی کہانی واقعی یہ سکھاتی ہے کہ حقیقت ہمارے تصورات سے کتنی الگ ہو سکتی ہے۔ چلیں اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے مشتری اور اس کے چاند، وائجر خلائی جہاز نے وہاں کیا کمالات دکھائے؟ جی، وائجر کا سفر تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ مشتری کے جو 4 بڑے چاند ہیں، گیلیلین سیٹلائٹس جنہیں کہتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جیسے اندرونی 2 چاند ہیں، آئیو اور یوروپا، وہ زیادہ تر چٹانی ہیں، جبکہ باہر والے جو ہیں، گینیمیڈ اور کیلسٹو، وہ برف اور چٹان کے گولے ہیں، اور لگتا ہے کہ ان کی برف کے نیچے گہرے پانی کے سمندر بھی ہو سکتے ہیں۔ سمندر چاند پر؟ یہ تو بڑی بات ہے۔ لیکن آئیو پر تو کچھ اور ہی سنا تھا، کچھ آتش فشاں وغیرہ؟ ارے آئیو تو بالکل ہی انوکھا نکلا۔ نظام شمسی کا آتش فشانی ہاٹ سپاٹ سمجھ لیں۔ وائجر نے پہلی بار زمین کے علاوہ کسی اور جگہ فعال آتش فشان دیکھے، وہ آئیو پر تھے۔ فعال آتش فشاں؟ اور وہ کیا اگل رہے تھے، لاوا؟ نہیں، یہی تو اصل حیرت تھی۔ وہ پگھلی ہوئی گندھک، سلفر اگل رہے تھے۔ گندھک کے آتش فشاں؟ کمال ہے۔ لیکن اتنی توانائی کہاں سے آ رہی ہے ان میں؟ یہ توانائی آتی ہے مشتری کی زبردست کشش ثقل سے، اور دوسرے چاندوں کی کشش سے بھی۔ وہ سب مل کر آئیو کو کھینچتے ہیں، دباتے ہیں، جس سے اس کے اندر شدید گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو ٹائیڈل ہیٹنگ کہتے ہیں۔ اسی گرمی سے اندر کی گندھک پگھلتی ہے اور آتش فشاں بن کر پھٹتی ہے۔ اسی لیے آئیو کی سطح وہ عجیب پیلے، نارنجی، کالے رنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ واہ، ٹائیڈل ہیٹنگ، زبردست۔ اچھا، اور پھر یوروپا ہے، اس کی برفانی سطح، اس پر وہ عجیب سی لکیریں ہیں، ایک جال سا بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ لکیریں دیکھ کر پتہ نہیں کیوں لوویل کی وہ مریخ کی نہریں یاد آ جاتی ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی وجہ بالکل مختلف ہے۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ مماثلت ہے، لیکن یوروپا کی لکیروں کی وجہ غالباً برف کی سطح میں پڑنے والی دراڑیں ہیں، یا شاید برف کے ابھار ہیں۔ ان کا نہروں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دیکھیں، یہ ساری دریافتیں، آئیو کے آتش فشاں ہوں یا یوروپا کی برفانی دنیا، یہ ہمیں کائنات کی وسعت، اس کے تنوع اور عجائبات کا احساس دلاتی ہیں، اور یہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم زمین سے باہر بھی زندگی کے امکان کے بارے میں سوچیں، جیسا صدیوں پہلے کرسچن ہائیگنز جیسے مفکرین نے سوچا تھا کہ شاید دوسری دنیایں بھی آباد ہوں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک خیال ذہن میں آتا ہے، جیسے جیسے ہم کائنات کی گہرائیوں میں جھانک رہے ہیں، کیا ایسا تو نہیں کہ سب سے بڑی دریافت کسی نئی دنیا کی نہیں، بلکہ خود ہمارے اپنے وجود کی ہو؟ کہ ہم اس وسیع کائنات میں کیا ہیں، ہمارا مقام کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک بڑا سوال ہے۔ بچپن میں نا، جب میں آسمان کو دیکھتی تھی تو وہ جو ننھی سی روشنیاں ہوتی ہیں، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ بس یوں ہی ہے، مطلب کچھ تو خاص ہوگا نا ان میں۔ ہاں، یہ تجسس تو ہوتا ہے۔ پھر میں لائبریری گئی اور وہاں ایک کتاب ملی، اور بس جیسے ایک پوری نئی دنیا کھل گئی۔ ستارے، وہ اصل میں بہت بہت دور کے سورج ہیں، بالکل۔ اور یہ زمین جس پر ہم ہیں، یہ تو ایک سیارہ ہے جو اپنے سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو فوراً خیال آیا، کیا دوسرے ستاروں کے گرد بھی ایسی ہی دنیایں ہوں گی؟ اور یہی وہ سوال ہے، وہ تجسس ہے جو انسان کو کائنات سمجھنے کے سفر پر لے کر نکلا ہے۔ آج ہم اسی کہانی پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ کہاں سے کہاں تک کا سفر ہے یہ؟ قدیم یونانی مفکرین کی جو پہلی کوششیں تھیں، وہاں سے لے کر آج کی جو حیران کن دریافتیں ہیں، اور مستقبل میں ستاروں تک جانے کے جو خواب ہیں، سب پر مقصد یہ ہے کہ وہ اہم موڑ سمجھیں جنہوں نے کائنات میں ہمارے مقام کے بارے میں ہماری پوری سوچ بدل دی۔ اچھا، تو شروع میں کیا سوچتے تھے لوگ؟ مطلب بالکل شروع میں ستارے کیا تھے ان کے لیے؟ آسمان میں سوراخ، یا شاید
देवताओं का कोई काम? हाँ, कुछ ऐसे ही तसव्वुरात थे, बिल्कुल इब्तदाई। लेकिन फिर कदीम यूनान में, खास तौर पर आयोनिया के इलाके में, एक जबरदस्त फिक्री बेदारी आई। अच्छा। जी, थेलियस और एनेक्सिमेंडर जैसे लोग सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई दुनिया किसी देवी देवता की मर्जी से नहीं चल रही, ये कुदरती उसूलों, मादी कुव्वतों का नतीजा है। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। यानी उन्होंने कहा कि हर चीज की एक नेचुरल वजाहत हो सकती है, माफूकुल फितरत नहीं। बिल्कुल, ये एक इनकलाबी कदम था। और फिर देखें, डेमोक्रेटस आए। उन्होंने एटम का नजरिया पेश किया कि हर शय बस एटमों और खाली जगह से बनी है। एटम और खला, बस। हाँ, और एस्टोरक्स, अरे उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा कि जमीन कायनात का मरकज नहीं, बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। ओह, ये तो आज हमें पता है, लेकिन उस जमाने में ये कहना? जी, बहुत बड़ी बात थी। सदियों तक तो किसी ने माना ही नहीं, दबा दिया गया इस ख्याल को। लेकिन आज हम जानते हैं कि जदीद फल्कियात की बुनियाद कहीं न कहीं वहीं रखी गई थी। ये समझना कि हम मरकज नहीं हैं, शायद सबसे बड़ा ज़हनी इनकलाब यही था। ठीक, लेकिन फिर ये सवाल कि ये सितारे जो सूरज हैं, आखिर हैं कितनी दूर, ये अंदाजा लगाना तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। एक तरीका तो पैरालैक्स का था, यानी ज़मीन जब सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो मुख्तलिफ जगहों से देखने पर करीब के सितारे की पोजीशन में हल्की सी तब्दीली आती है। उस तब्दीली को नापना। अच्छा, ये तो ज्योमेट्री जैसा लग रहा है। जी बिल्कुल। और एक और, क्रिस्टियन हाइगिन्स ने बड़ा दिलचस्प काम किया। उन्होंने सूरज की रोशनी को इतना कम किया, एक छोटे से सुराख से गुजारकर, कि उसकी चमक आसमान के सबसे रोशन सितारे सीरियस जितनी हो जाए। फिर हिसाब लगाया कि सीरियस कितना दूर हो सकता है। वाह, बड़ा तख्लीकी तरीका था। तो इन कोशिशों से क्या पता चला? यही कि सितारे नाकाबिले तस्वुर हद तक दूर हैं, बहुत बहुत दूर के सूरज। फिर बाद में हार्लो शेप्ली आए। उन्होंने बताया कि हमारा निज़ाम शमसी भी ना कहकशां के बिल्कुल मरकज में नहीं है। अच्छा, हम मरकज में नहीं हैं? जी नहीं, एक तरफ हैं। और फिर एडविन हबल, उनकी दरियाफ्त तो शायद सबसे बड़ी थी। वो जो M31 जैसी धुंधली चीजें नजर आती थीं आसमान पर। जिन्हें सहाबिया या नेबुला कहते थे। बिल्कुल। हबल ने साबित किया कि वो हमारी कहकशां का हिस्सा नहीं है। वो खुद पूरी की पूरी कहकशाएं हैं, लाखों नूरी साल दूर। लाखों नूरी साल। एक नूरी साल वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है। तो ये तो दिमाग घूम जाता है ये फासले सोचकर। यकीनन, कायनात हमारी सोच से भी खरबों गुना बड़ी निकली। और इसका एक मतलब ये भी हुआ कि जब हम उन दूर की कहकशाओं को देखते हैं, हम असल में माजी को देख रहे होते हैं, क्योंकि रोशनी को आने में लाखों साल लग गए। बिल्कुल सही, आप माजी में झांक रहे होते हैं। और यहीं पर आइंस्टाइन का नजरिया स्पेशल रिलेटिविटी बहुत अहम हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आइंस्टाइन ने बताया कि कायनात में रफ्तार की एक हद है, वो है रोशनी की रफ्तार। और कोई भी चीज जिसका वजन है वो इस रफ्तार तक पहुंच नहीं सकती। ठीक है। लेकिन अगर आप रोशनी की रफ्तार के बहुत करीब सफर करें तो आपके लिए वक्त आहिस्ता गुजरेगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। वक्त आहिस्ता गुजरेगा मतलब मेरे लिए घड़ी सुस्त चलेगी? हाँ बिल्कुल, आपके लिए, यानी जो सफर कर रहा है, उसके लिए वक्त की रफ्तार कम हो जाएगी उन लोगों के मुकाबले में जो जमीन पर हैं। ये कायनात के बुनियादी असूलों में से है। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन है हकीकत। इसी बुनियाद पर मुस्तकबिल के खलाई जहाज़ों के कुछ डिज़ाइन सोचे गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट ओरायन था जो एटॉमी धमाकों की ताकत से चलता, या प्रोजेक्ट डीडेलस जो फ्यूजन इंजन इस्तेमाल करता। ये तो बड़े मंसूबे लग रहे हैं। और इससे भी आगे के तस्वुरात हैं, जैसे बुसार्ड रैमजेट जो खला से हाइड्रोजन इकट्ठा करके ईंधन बनाए। ये शायद हमें रोशनी की रफ्तार के बहुत करीब ले जा सके। और अगर ऐसा हुआ तो वक्त का फर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा? बहुत ज्यादा। मिसाल के तौर पर अगर कोई जहाज हमारी कहकशा के मरकज तक जाए और वापस आए, और वो रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करे, तो मुसाफिरों को शायद लगें 21 साल। सिर्फ 21 साल कहकशा के मरकज तक जाकर वापस आने में? हाँ, उनके लिए 21 साल। लेकिन जब वो जमीन पर वापस आएंगे तो यहाँ 30,000 साल से ज्यादा गुजर चुके होंगे। 30,000 साल, नाकाबिले यकीन। ये वक्त का फैलाव, कायनात की ये वुसत। शायद इसीलिए अब दूसरे सितारों के गिर्द सयारे ढूंढना इतना अहम हो गया है। यकीनन। और जो अब तक मिला है उससे लगता है कि सैयारे बहुत आम हैं।
شاید صرف ہماری کہکشاں میں ہی اربوں نظام شمسی ہوں، اربوں دنیائیں ہو سکتی ہیں۔ اربوں؟ ہاں، دیکھیں، انسانی زندگی ستاروں کی اربوں سال کی عمر کے سامنے تو ایک پلک جھپکنے جیسی ہے، لمحاتی ہے، لیکن ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم سمجھیں، دریافت کریں۔ تو آخر میں اس ساری بات کا، اس سارے سفر کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تاریخ کے ایک بہت خاص موڑ پر کھڑے ہیں۔ ہم شاید پہلی نسلیں ہیں جو کائنات کی وسعت کو، اس میں اپنے مقام کو سائنسی طور پر سمجھ رہی ہیں اور ستاروں تک پہنچنے کا خواب دیکھ رہی ہیں حقیقت میں۔ صحیح۔ تو آج ہم جو فیصلے کریں گے، علم کی تلاش جاری رکھیں گے یا نہیں، اپنے سیارے کا خیال رکھیں گے یا نہیں، خلا کی طرف قدم بڑھائیں گے یا نہیں، یہ فیصلے طے کریں گے کہ آگے چل کر ستاروں کے درمیان انسانیت کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ تو بڑی ذمہ داری ہے۔ یقیناً۔ ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس اتنی بڑی وسیع کائنات میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ آج ہم کائنات کے کچھ بنیادی سوالات پر بات کر رہے ہیں۔ ہم کہاں سے آئے، یہ ستارے، یہ کیسے بنتے اور مرتے ہیں، اور آخر میں سب کا انجام کیا ہوگا۔ جی۔ ہمارے پاس ستاروں کی کہانیاں اور کائنات کے کنارے نامی کتاب سے کچھ بہت دلچسپ اقتباسات ہیں جو انہی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ مواد ہمیں ایٹم کی ننھی سی دنیا سے لے کر کہکشاؤں کی وسعت اور کائنات کے ممکنہ مستقبل تک ایک لمبے سفر پر لے جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان ذرائع میں کیا ہے۔ کوشش ہوگی کہ ان کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے۔ اچھا، تو پہلی بات جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ کہ ہمارے وجود کے بنیادی اجزاء ستاروں میں بنے تھے، یعنی ہم ستاروں کی پیداوار ہیں۔ ہاں، یہ ایک حیران کن حقیقت ہے۔ ہائیڈروجن کو چھوڑ کر ہمارے جسم میں جو کاربن ہے، آکسیجن ہے، یہاں تک کہ ہمارے خون میں دوڑنے والا لوہا بھی؟ جی، وہ بھی اربوں سال پہلے کسی ستارے کے بالکل مرکز میں بنا اور پھر ایک سپر نووا دھماکے میں خلا میں بکھر گیا۔ اچھا۔ تو کائنات صرف ہمارے ارد گرد نہیں ہے، وہ ہمارے اندر بھی ہے، اور ایٹم خود جن سے سب کچھ بنا ہے وہ زیادہ تر خالی جگہ ہے۔ خالی جگہ؟ لیکن چیزیں تو ٹھوس محسوس ہوتی ہیں۔ وہ اصل میں الیکٹرونز کے بادل ہیں جو ایٹموں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ جو الیکٹریکل قوتیں ہیں نا، یہی ہمیں ٹھوس ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ اوہ، یعنی جو میں ابھی اس میز سے نہیں گر رہا اس کی وجہ بھی ایٹمی سطح کے قوتیں ہیں۔ بالکل، یہی الیکٹریکل فورسز ہیں۔ کمال ہے۔ اچھا، تو یہ ستارے جنہیں آپ نے کائناتی فیکٹریاں کہا، یہ خود کیسے وجود میں آتے ہیں؟ ستارے جو ہیں وہ گیس اور دھول کے بہت بڑے عظیم بادلوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ کشش ثقل یعنی گریوٹی انہیں آہستہ آہستہ سکیڑتی ہے۔ جب مرکز میں دباؤ اور درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ہائیڈروجن ایٹم آپس میں مل کر ہیلیم بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فیوژن کا عمل ہے۔ اچھا۔ اور اسی فیوژن سے بے پناہ روشنی اور حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا اپنا سورج بھی اربوں سال سے یہی کام کر رہا ہے۔ اور ان کا اختتام؟ کیا سب ستارے ایک ہی طرح ختم ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کی موت کا طریقہ ان کی کمیت پر منحصر ہے، یعنی ان میں مادہ کتنا ہے۔ اچھا، کیسے؟ جو ستارے سورج جیسے مطلب کم کمیت والے ہیں وہ اپنی زندگی کے آخر میں بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں۔ انہیں سرخ دیو یا ریڈ جائنٹ کہتے ہیں۔ اتنا پھیل جاتے ہیں کہ زمین کو بھی نگل سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ممکن ہے۔ پھر وہ اپنی باہر والی تہیں خلا میں بکھیر دیتے ہیں، جس سے ایک بہت خوبصورت چیز بنتی ہے جسے سیاروی نیبیولا کہتے ہیں۔ اوہ، وہ خوبصورت تصاویر جو ہم دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور آخر میں صرف مرکز میں ایک چھوٹا ٹھنڈا ہوتا ہوا ستارہ رہ جاتا ہے جسے سفید بونا یا وائٹ ڈوارف کہتے ہیں۔ لیکن جو بڑے ستارے ہوتے ہیں ان کا انجام تو سنا ہے بہت ڈراماٹک ہوتا ہے، سپر نووا جیسا کچھ؟ جی ہاں، بہت زیادہ کمیت والے ستارے اپنی زندگی کا اختتام ایک زبردست بھیانک دھماکے سے کرتے ہیں، اسے سپر نووا کہتے ہیں۔ تاریخ میں بھی اس کی مثالیں ہیں، جیسے 1054 عیسوی نے چین اور غالباً امریکہ کے قدیم باشندوں نے بھی آسمان پر ایک نیا بہت روشن ستارہ دیکھا تھا۔ وہ سپر نووا تھا؟
جی، وہ اصل میں کریب نیبیولا بنانے والا سپر نووا تھا۔ یہ دھماکے بہت اہم ہیں اہم کیوں؟ کیونکہ یہی دھماکے کائنات میں بھاری عناصر پھیلاتے ہیں۔ کاربن، آکسیجن، لوہا تو بنتا ہی ہے ستاروں میں، لیکن سونا اور یورینیم جیسے نایاب عناصر بھی انہی سپر نووا دھماکوں میں بنتے اور کائنات میں پھیلتے ہیں۔ واہ! تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ستاروں کی دھول ہیں، تو یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ ہمارے جسم کا نائٹروجن، دانتوں کا کیلشیم، خون کا لوہا، یہ سب کچھ ستاروں کے اندر بنا ہے۔ یہ سوچ کر تو واقعی کائنات سے ایک بالکل ہی الگ گہرا تعلق محسوس ہوتا ہے نا؟ اچھا، اگر ہم انفرادی ستاروں سے ذرا آگے بڑھ کر پوری کائنات کی بات کریں تو اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ بگ بینگ کا نظریہ کیا کہتا ہے؟ سب سے زیادہ مانا جانے والا نظریہ تو بگ بینگ ہی ہے۔ ہاں، اس کے مطابق تقریباً 13 سے 14 ارب سال پہلے ساری کائنات ایک انتہائی گرم، انتہائی کثیف نقطے میں سمائی ہوئی تھی۔ ایک نقطے میں ساری کائنات؟ جی، اور پھر ایک نامعلوم وجہ سے ایک عظیم دھماکہ ہوا اور کائنات نے پھیلنا شروع کر دیا، اور یہ پھیلاؤ آج تک جاری ہے۔ یہ کیسے پتا چلا کہ کائنات پھیل رہی ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جی، کئی ثبوت ہیں۔ ایک بڑا ثبوت ہے گیلیکسیوں سے آنے والی روشنی کا ریڈ شفٹ ہونا۔ ریڈ شفٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمبولینس کا سائرن جب ہم سے دور جا رہا ہو تو اس کی آواز کی پچ کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، آواز بدل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو گیلیکسیاں ہم سے دور جا رہی ہیں ان سے آنے والی روشنی کی لہریں لمبی ہو جاتی ہیں اور وہ روشنی کے اسپیکٹرم میں سرخ رنگ کی طرف کھسک جاتی ہیں۔ اسے ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اور ہبل اور ہیومنز نے یہ دریافت کیا کہ جو گیلیکسی جتنی زیادہ دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے، مطلب اس کا ریڈ شفٹ اتنا ہی زیادہ ہے۔ اس میں ایک بیک گراؤنڈ ریڈیشن بھی ہے۔ یہ بگ بینگ کے فوراً بعد کی بچی ہوئی ہلکی سی حرارت ہے جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بھی بگ بینگ کا بڑا ثبوت مانی جاتی ہے۔ تو کائنات پھیل رہی ہے، لیکن کب تک؟ کیا یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی یا اس کا کوئی اور انجام بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ کائنات میں کل مادہ اور توانائی کتنی ہے۔ یعنی اگر کائنات میں مادہ کافی زیادہ ہوا تو اس کی مجموعی کشش ثقل اس پھیلاؤ کو آہستہ آہستہ روکے گی اور پھر کائنات واپس سکڑنا شروع ہو جائے گی۔ واپس سکڑے گی اور پھر؟ شاید وہ سکڑتے سکڑتے ایک بگ کرنچ تک پہنچ جائے، مطلب واپس اسی نقطے جیسی حالت میں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ایک نیا بگ بینگ ہو۔ یہ ایک چکری کائنات یا آسیلیٹنگ یونیورس کا تصور ہے۔ یہ تو ہندو مت میں جو کائناتی چکر یا یوگ کا تصور ہے اس سے ملتا جلتا لگتا ہے۔ جی، یہ مماثلت بہت دلچسپ ہے، لیکن یہ ابھی صرف ایک امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کائنات ہمیشہ پھیلتی ہی رہے۔ اس وسیع کائنات میں کچھ بہت ہی عجیب و غریب چیزیں بھی تو ہیں جن کا ذکر ذرائع میں ہیں۔ نیوٹران ستارے، بلیک ہولز۔ بالکل، نیوٹران ستارے تو ناقابل یقین حد تک کثیف ہیں۔ سوچیں کہ ان کے مادے کا صرف ایک چمچ بھر وزن اربوں ٹن ہو سکتا ہے، ایک پورے پہاڑ جتنا۔ اربوں ٹن ایک چمچ میں؟ جی، اور پھر بلیک ہولز ہیں جہاں کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی سمیت کچھ بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ سائگنس X1 ایک مشہور مثال ہے جہاں ایک بلیک ہول ہونے کا قوی امکان ہے۔ اور کویزارز وہ کیا ہیں؟ کوازارز کائنات کے بہت دور دراز کناروں پر نظر آنے والے انتہائی روشن اجسام ہیں۔ شاید یہ بہت نوجوان کہکشاؤں کے مرکز میں موجود سپر میسو بلیک ہولز کی شدید سرگرمی کا نتیجہ ہے۔ یہ سب تو واقعی ذہن گھما دینے والی چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا دلچسپ تصور جو ذرائع میں تھا وہ اضافی جہتوں یعنی ڈائمینشنز کا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری یہ 3 جہتیں لمبائی، چوڑائی، اونچائی ہی سب کچھ نہ ہوں، کوئی چوتھی جہت بھی ہو؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن فلیٹ لینڈ کی مثال سے مدد مل سکتی ہے۔ فلیٹ لینڈ؟ ہاں، تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جو بالکل چپٹی ہو، صرف 2 جہتی۔ وہاں رہنے والے صرف آگے پیچھے، دائیں بائیں جا سکتے ہوں، وہ اوپر یا نیچے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح، ان کے لیے تیسری جہت کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔
بالکل. تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو 3 جہتوں میں رہتے ہیں اسی طرح کسی چوتھی طبیعتی جہت کو سمجھنے یا محسوس کرنے سے قاصر ہوں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ بلیک ہول کسی دوسری کائنات یا اسی چوتھی جہت کا راستہ ہو؟ یہ بہت ہی قیاس آرائی پر مبنی سوالات ہیں. ہاں یقیناً. یا یہ کہ ہماری پوری معلوم کائنات اربوں کہکشاؤں سمیت خود کسی بہت ہی بڑی عظیم تر کائنات کے اندر محض ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہو. کائنات در کائنات؟ جی، یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں سائنس کی بالکل سرحدوں پر لے جاتے ہیں. یہ ہمیں اپنی حقیقت، اپنے وجود کی نوعیت پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. یہ کائنات کے عظیم ترین اسرار میں سے ہیں. تو آج ہم نے ایٹم کے دل سے لے کر کائنات کے کناروں تک کا ایک سفر کیا، اور یہ بات واضح ہوئی کہ ہم سب کس طرح ایک عظیم کائناتی کہانی کا حصہ ہیں، ستاروں کے اجزاء سے بنے ہوئے. اور ہماری تقدیر کائنات کے ارتقاء سے جڑی ہوئی ہے. واقعی کائنات کی وسعت، اس کی تاریخ، اس کے قانون سب حیران کن ہیں. بگ بینگ سے لے کر ستاروں کی زندگی اور موت، بلیک ہولز اور کائنات کے ممکنہ مستقبل تک. ابھی بہت کچھ ہے جو جاننا باقی ہے، دریافت ہونا باقی ہے. اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں. اگر یہ کائنات در کائنات والا نظریہ واقعی کسی حد تک درست ہو، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری یہ وسیع اور عریض کائنات اپنی تمام تر کہکشاؤں اور ستاروں سمیت کسی اور کہیں زیادہ بڑی حقیقت میں محض ایک ایٹم جیسی معمولی حیثیت رکھتی ہو؟ یہ سوچ ہی ہمارے وجود کے بارے میں ہمارے تصورات کو، ہمارے پیمانوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے. تو آج ہم غوطہ لگا رہے ہیں امداد، ذہانت اور کائنات میں زندگی کی تلاش کے موضوع میں. دلچسپ موضوع ہے. ہمارے پاس کارل سیگن کی کتاب کاسموس کے کچھ اقتباسات ہیں، خاص طور پر کائناتی شعور کا ارتقاء والے حصے سے. اچھا. دیکھتے ہیں ان میں کیا ہے. مطلب یہ کہ علم کیسے محفوظ رہتا ہے، ذہانت کی کیا شکلیں ہیں، اور وہ کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں؟ جی، یہ بہت بنیادی سوالات ہیں. زندگی کا مقصد ہی سمجھے معلومات کو محفوظ کرنا اور اسے استعمال کرنا ہے. تو یہ معلومات کیسے نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں؟ ہاں، اور کیسے ذہانت بنتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. اچھا، مواد میں ذکر ہے کہ معلومات ذخیرہ کرنے کے بنیادی طور پر 3 طریقے ارتقاء میں سامنے آئے. پہلا تو جینیاتی ہے، ڈی این اے. بالکل، میرا خیال ہے 5 ارب بٹس معلومات ہوتی ہیں. 5 ارب بٹس یعنی ہزاروں کتابیں؟ جی ہاں، سمجھے ہزاروں کتابوں جتنا مواد. یہ زندگی کا بنیادی نقشہ محفوظ رکھتا ہے، لیکن اس میں لچک کم ہے. تو پھر اگلا قدم دماغ تھا، وہ تو زیادہ طاقتور لگتا ہے. ہاں، دماغ یا نیورل نیٹ ورک کہہ لیں. یہ دوسرا بڑا ذخیرہ ہے، اور یہ کہیں زیادہ لچکدار اور وسیع ہے. کتنا وسیع؟ ایک انسانی دماغ میں اندازہ ہے کہ 100 ٹریلین بٹس معلومات سما سکتی ہیں. 10 کی پاور 14. 100 ٹریلین؟ یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی تمام بڑی لائبریریوں کی کل معلومات کے برابر ہے، یعنی تقریباً 2 کروڑ کتابیں. 2 کروڑ کتابیں؟ اگر کوئی انہیں پڑھے تو شاید صدیاں لگ جائیں. دماغ کی یہ پیچیدگی ظاہر کرتی ہے کہ زندگی کو ایسے مسائل حل کرنے تھے جو صرف جینز کی ہدایات سے ممکن نہیں تھے. اچھا، اور پھر تیسرا درجہ آیا، خارجی یادداشت. یہ شاید صرف انسانوں میں ہے، کتابیں، لائبریریاں وغیرہ. صحیح کہا، یہ ہماری اجتماعی یادداشت ہے. کتابوں میں اندازاً 1015 بٹس معلومات ہو سکتی ہیں، دماغ سے بھی 10 گنا زیادہ. 10 گنا؟ جی، لکھائی کی ایجاد نے تو کمال کر دیا. اس نے ہمیں ماضی کے ذہین لوگوں سے براہ راست جوڑ دیا ہے. یہ تو ہے. آج ہم افلاطون یا آئنسٹائن کے خیالات پڑھ سکتے ہیں. بالکل، گویا وہ ہم سے خود بات کر رہے ہوں. یہ تو وقت میں سفر کرنے جیسا ہے. تو یہ تینوں نظام مل کر بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے معلومات کو تہہ در تہہ محفوظ کرتی ہے. اربوں سال کے تجربات سے لے کر لمحہ بلمحہ سیکھنے تک، اور پھر اسے اجتماعی طور پر محفوظ کرنا. یہ ارتقاء کا ایک واقعی ناقابل یقین سفر ہے. لیکن یادداشت اور ذہانت صرف انسانوں کی بات تو نہیں. سمندر میں ویل، ان کی ذہانت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اوہ، ویل تو شاندار مثال ہیں. زمین کے سب سے بڑے جانور ممالیاں ہیں. بچوں کی دیکھ بھال، کھیل کود، اور ان کا آپس میں رابطہ،
وہ گیت گاتی ہیں؟ جی ہاں، ان کے گیت بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، بعض اوقات گھنٹوں طویل۔ گھنٹوں طویل؟ اور کہا جاتا ہے کہ ان گیتوں میں ایلیاد یا اوڈیسی جتنی معلومات ہو سکتی ہیں۔ جی، تقریباً 10 لاکھ بٹس، اور یہ گیت وقت کے ساتھ بدلتے بھی ہیں۔ یہ ایک طرح سے ثقافتی ارتقاء ہے۔ کمال ہے۔ بالکل، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری صنعتی سرگرمیوں نے، خاص طور پر بحری جہازوں کے شور نے، سمندر میں آواز کی ترسیل کو بہت متاثر کیا ہے۔ اچھا، کیسے؟ جہاں ویل پہلے ہزاروں کلومیٹر دور سے رابطہ کر سکتی تھیں، اب وہ فاصلہ بہت کم ہو گیا ہے۔ ہم نادانستہ طور پر زمین کی ایک اور ذہین نوع رابطے کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی ہی دنیا کی دوسری ذہانتوں کو کتنا کم سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اچھا، زمین سے باہر نکلتے ہیں۔ کائنات تو ناقابل تصور حد تک وسیع ہے، اربوں کہکشائیں، ہر ایک میں اربوں ستارے۔ کیا کہیں اور بھی ذہانت ہو سکتی ہے؟ یہاں ڈریک مساوات کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، ڈریک مساوات وہ ایک قسم کا فریم ورک ہے، یوں سمجھے ایک اندازہ لگانے کا طریقہ۔ کس چیز کا اندازہ؟ کہ ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں کتنی ایسی تہذیبیں ہو سکتی ہیں جو ریڈیو جیسی ٹیکنالوجی سے رابطہ کر سکیں۔ اس میں کیا کیا عوامل شامل ہیں؟ کئی چیزیں ہیں، جیسے نئے ستارے بننے کی رفتار، ان کے گرد سیارے، ان سیاروں پر زندگی کا امکان، پھر ذہانت کا ارتقاء اور ٹیکنالوجی کا بننا۔ لیکن سنا ہے اس مساوات میں ایک حصہ بہت غیر یقینی ہے۔ ہاں، وہ آخری عنصر ہے، ایل، یعنی ایک تکنیکی تہذیب کی اوسط عمر۔ اوسط عمر؟ مطلب یہ کہ کیا تہذیبیں ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے بعد جلد ہی خود کو تباہ کر لیتی ہیں، جیسے ایٹمی جنگ سے یا ماحولیاتی تباہی سے، یا وہ لاکھوں سال تک قائم رہتی ہیں؟ تو اگر یہ ایل کم ہے تو شاید اس وقت گیلیکسی میں ہم اکیلے ہی ہوں، لیکن اگر کچھ تہذیبیں لمبا عرصہ جیتی ہیں تو پھر ملکی وے میں ہزاروں یا لاکھوں تہذیبیں ہو سکتی ہیں۔ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ تو اگر ایسی تہذیبیں ہیں تو ہم ان سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں یا ان کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ریڈیو فلکیات وہ سب سے زیادہ امید افزا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ ریڈیو کیوں؟ دیکھیں نا، ریڈیو لہریں روشنی کی رفتار سے چلتی ہیں، نسبتاً سستی ہیں اور کہکشاں کی دھول اور گیس سے آسانی سے گزر جاتی ہیں۔ اور زبان کا مسئلہ؟ وہ ہماری زبان کیسے سمجھیں گے؟ شاید ریاضی اور بنیادی سائنس جیسے فزکس، کیمسٹری کے قانون یہ ایک آفاقی زبان کا کام دے سکیں۔ جیسے وہ شیمپولیون نے مصری ہیروگلیفک سمجھی تھی روزیٹا سٹون کی مدد سے۔ کچھ ویسا ہی سمجھ لیں۔ اگر کوئی پیغام ملتا ہے تو اس میں شاید کائناتی مستقل مقداروں یا ریاضی کی ترتیب جیسے پیٹرن ہوں گے جنہیں ہم پہچان سکیں۔ تو زیادہ امکان پیغام ملنے کا ہے بجائے اس کے کہ کوئی یہاں آئے؟ بالکل، فاصلے بہت زیادہ ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1930 کی دہائی سے ہمارے اپنے ٹی وی اور ریڈیو سگنلز بھی خلا میں پھیل رہے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم نادانستہ طور پر پیغام بھیج رہے ہیں؟ جی ہاں، کائنات کو ہمارے وجود کی خبر دے رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم نے ابھی تک کچھ سنا کیوں نہیں؟ وہ فرمی پیراڈاکس والی بات، اگر وہ وہاں ہیں تو کہاں ہیں؟ اس کی کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہے۔ شاید فاصلے واقعی بہت زیادہ ہیں، یا سگنل کمزور ہو جاتے ہیں، یا تہذیبیں خود کو تباہ کر لیتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے، یا وہ ایسی شکل میں ہیں جنہیں ہم پہچان نہیں سکتے، یا شاید وہ کائنات میں بہت آہستہ پھیل رہی ہوں۔ تاریخ بھی تو ہمیں سکھاتی ہے نا؟ کیا سکھاتی ہے؟ کہ تہذیبوں کے درمیان پہلے رابطے اکثر تباہ کن ہوتے ہیں، جیسے یورپین اور امریکی مقامی تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ لیکن ریڈیو پیغام میں تو براہ راست خطرہ کم ہے۔ ہاں، اس لحاظ سے کم ہے۔ تو کیا ایک ترقی یافتہ تہذیب کا لمبا عرصہ زندہ رہنا ہی اس بات کا ثبوت ہوگا کہ انہوں نے آپس میں رہنا سیکھ لیا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ شاید کائناتی برادری میں شامل ہونے کی شرط ہی یہ ہو کہ آپ اپنے اندرونی تضادات اور خود کو تباہ کرنے کے رجحانات پر قابو پا لیں۔ اور جو ایسا نہیں کر پاتے؟ وہ کائناتی سٹیج پر آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر میں ایک خیال جو مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، اگر ہمیں کبھی کوئی غیر ارضی پیغام ملتا ہے نا، جی،
تو اس میں لکھی باتوں سے زیادہ اہم شاید یہ حقیقت ہوگی کہ کوئی دوسری ذہین مخلوق وہ اپنی ٹیکنالوجی کی جوانی کے خطرات سے بچ نکلی اور ایک پائیدار تہذیب قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ جاننا کہ ایسا ممکن ہے، ہاں، یہ جاننا انسانیت کے مستقبل اور کائنات میں ہمارے مقام کے بارے میں ہماری سوچ کو کیسے بدل سکتا ہے، یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ آج کی گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ کافی بڑا ہے۔ زمین کس کی ہے؟ ہم کچھ اہم تحریروں اور خیالات کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں انسانیت کا مقام اور جو بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، مقصد تو یہی ہے کہ سمجھیں کہ اس وسیع کائنات میں اصل میں ہماری حیثیت کیا ہے اور ہمارے سامنے راستے کون کون سے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ جیسے وہ کرسچن ہائیگنز تھے نا، 17ویں صدی کے سائنسدان، جی، ہائیگنز۔ انہوں نے تقریباً 1690 میں ہی کہا تھا کہ یہ زمین جس پر ہماری ساری لڑائیاں، فتوحات، منصوبے ہوتے ہیں، وہ پوری کائنات کے مقابلے میں ایک غیر اہم گوشہ ہے، بس ایک چھوٹا سا نقطہ۔ یہ سوچ ان بادشاہوں، حکمرانوں کے لیے تھی جو اس چھوٹے سے ذرے کے کسی حقیر سے کونے کے عارضی مالک بننے کے لیے لاکھوں جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی عجیب بات ہے کہ ہم اسی غیر اہم گوشے کے اتنے چھوٹے حصے کے لیے اتنی تباہی مچاتے ہیں، خاص طور پر جب کائنات کی وسعت کا اندازہ تو ہمیں نسبتاً حال ہی میں ہوا ہے۔ جی ہاں، صدیوں تک تو یہی سمجھا جاتا رہا کہ زمین ہی سب کچھ ہے، مرکز کائنات۔ بالکل، اب معلوم ہوا کہ ہم مرکز میں نہیں ہیں بلکہ کائنات کے ایک وسیع سمندر میں تیرتے ایک نازک سے سیارے کے مسافر ہیں۔ ہم سب، جیسا کارل سیگن نے کہا، ستاروں کی خاک سے بنے ہیں۔ صحیح، بلکہ H.G. ویلز جیسے جو مفکر تھے، انہوں نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ مستقبل کے انسان ایک دن ستاروں تک پہنچیں گے۔ اور یہیں پر آپ دیکھیں بات دلچسپ بھی ہوتی ہے اور پیچیدہ بھی۔ ایک طرف تو یہ کائناتی شعور ہے، یہ وسعت کا احساس، دوسری طرف ہم اپنے ارتقائی بوجھ سے جکڑے ہوئے ہیں، یعنی ہماری وہ پرانی فطری عادتیں جیسے گروہی شناخت، وہ جارحیت، اچھا، جو شاید لاکھوں سال پہلے بقا کے لیے ضروری تھیں مگر آج خاص طور پر ہماری ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر وہ مسئلہ بن گئی ہیں۔ لیکن یہ بھی تو ہے کہ جب خلاباز خلا سے زمین کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قومی سرحدیں، نسلی تعصب، یہ سب بے معنی لگتا ہے۔ جی بالکل، وہ تجربہ انسان کو جوڑتا ہے، ایک وحدت کا احساس دلاتا ہے۔ لیکن زمین پر حقیقت تو وہ کافی مختلف ہے۔ ہم تو جیسے خود تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ ذرا اندازہ کریں، دوسری جنگ عظیم میں جتنے بم گرے ان سب کی مجموعی تباہی وہ تقریباً 2 میگا ٹن تھی۔ جی، آج کا ایک عام تھرمو نیوکلیئر بم، صرف ایک بم اس سے کئی گنا زیادہ تباہی لا سکتا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ اور ایسے ہزاروں ہتھیار موجود ہیں، 15,000 سے زیادہ اہداف پر نصب ہیں۔ وہ ہیروشیما سے بچ جانے والی طالبہ کا بیان، وہ تو ناقابل بیان ہے، یا رونگالاب جزیرے کا واقعہ، ایٹمی تجربات کے اثرات۔ جی، رونگالاب کے اثرات تو نسلوں تک محسوس کیے گئے۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ اسی حوالے سے لیوئس فرائے رچرڈسن کا کام اہم ہے۔ وہ ایک ریاضی دان تھے۔ اچھا، انہوں نے مہلک جھگڑوں کے اعداد و شمار پر تحقیق کی۔ انہوں نے اعداد و شمار سے دکھایا کہ جنگیں اور بڑے پیمانے پر ہلاکتیں حادثاتی نہیں ہوتیں، ان کے پیچھے بھی کچھ اصول، کچھ پیٹرن ہوتے ہیں۔ مطلب ان کی پیشگوئی ہو سکتی ہے؟ ایک طرح سے جی، انہوں نے کہا کہ جنگ تو بس بڑے پیمانے پر قتل عام ہے، اور یہ جو ڈیٹرنس یعنی جوہری روک تھام کا نظریہ ہے نا، ہاں، یہ بڑا عام ہے۔ یہ خود بڑا خطرناک ہے۔ یہ اس مفروضے پر قائم ہے کہ دونوں طرف عقل مندی سے کام لیں گے، لیکن ساتھ ہی یہ دھوکہ دہی اور غیر معقولیت کا تاثر دینے پر بھی منحصر ہے تاکہ دشمن ڈرتا رہے۔ یہ تو بڑی عجیب منطق ہے۔ مطلب کیا یہ روک تھام کا نظریہ واقعی مستحکم ہے یا ہم صرف ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں جس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے؟ بالکل، سوال یہی ہے۔ کیا یہ بات ہم کسی غیر ارضی مخلوق کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی بقا کو ایک بٹن دبانے یا کسی تکنیکی خرابی کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے؟ یہی تو بنیادی سوال ہے، اور یہ ہمیں ایک دو راہے پر لاتا ہے۔ دیکھیں، ہتھیاروں کی اس دوڑ پر جو خربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، جی، بے تحاشا پیسہ،
اگر اس کا ایک معمولی حصہ بھی آپ سوچیں، خلائی تحقیق پر لگے، ماحولیاتی تحفظ پر، غربت کے خاتمے پر، تو کیا ہو؟ ہاں یہ تو ہے۔ وہی ٹیکنالوجی، وہی ذہانت جو تباہی کے ہتھیار بناتی ہے، وہ کائنات کے راز کھولنے اور زمین کے مسائل حل کرنے میں بھی تو استعمال ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور خلائی تحقیق ہمیں ایک سیاراتی، ایک انسانی تناظر دیتی ہے۔ وہ ہمیں چھوٹا پن نہیں بلکہ ایک بڑی تصویر دکھاتی ہے۔ تاریخ میں بھی تو اس کی مثالیں ملتی ہیں نا، جیسے وہ اسکندریہ کی لائبریری کا جلنا۔ جی، اور ہائپیشیا کا قتل، وہ 34 صدی کی عالمہ، ریاضی داں، فلسفی تھیں۔ ہاں، یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جب علم اور تنقیدی سوچ معاشرے میں پھیلنے کے بجائے صرف کچھ لوگوں تک محدود رہ جائے، جی، اشرافیہ تک، اور سماج اپنے بڑے مسائل جیسے اس دور میں غلامی تھی ان سے آنکھیں چرا لے، تو پھر ترقی رک جاتی ہے، معاشرہ تاریکی میں ڈوب سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور کیا آج بھی یہ خطرہ نہیں کہ علم تو شاید پھیل رہا ہو، لیکن جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹ رہی ہو؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ یہاں پر سائنس کا کردار بہت اہم ہے۔ سائنس ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی سچائی حتمی یا مقدس نہیں ہوتی۔ جی، تمام نظریات کو شواہد کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے، اور جو بات حقائق سے میل نہ کھائے اسے بدلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اداروں میں، اپنی سوچ میں بنیادی تبدیلی لانی ہوگی۔ ایسی تبدیلی جو ہمیں قومی تنگ نظری سے نکال کر انسانیت اور سیارے کی سطح پر سوچنے پر مجبور کرے۔ جی، اور ایک اور دلچسپ نظریہ وہ پریسکاٹ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ملنے والی جسمانی محبت اور پیار کا تعلق معاشرے میں تشدد کی سطح سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ یعنی جن معاشروں میں بچوں کو زیادہ جسمانی پیار ملتا ہے، وہاں بڑے ہو کر تشدد کم ہوتا ہے۔ یہ ایک تحقیق ہے۔ دلچسپ۔ تو اس سب کا خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک واضح انتخاب ہے۔ جی، ایک دوراہا ہے۔ یا تو ہم کائناتی تناظر اپنائیں، خود کو ایک نو سمجھیں اور مل کر مسائل حل کریں، یا پھر اپنی پرانی جبلتیں یعنی گروہی تعصب، جاریت، ان کو اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ملا کر خود کو تباہی کے دھانے پر لے جائیں۔ اور امید بھی ہے۔ حالیہ مثبت سماجی تبدیلیاں جو ہوئی ہیں، جیسے غلامی کا خاتمہ، انسانی حقوق کا بہتر شعور، خواتین کے حقوق میں پیش رفت، یہ امید دلاتی ہیں کہ تبدیلی ممکن ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں وہ ایس جی ویلز والا سوال، کائنات یا کچھ بھی نہیں، یہ انتخاب قوموں کا نہیں، پوری انسانیت کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اپنی بقا کو یقینی بنانے اور اپنی کائناتی تقدیر کو سمجھنے اور اپنانے کے لیے بحیثیت مجموعی نسل انسانی کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمارے مستقبل کی سمت متعین کرے گا۔